was tasked to talk about the guest speaker of today, and it's a big honor for me because I am a very big fan of him. اور آپ سے پوچھے بغیر میں نے آپ کی کینوسنگ جو ہے آل اراؤنڈ مائی فرینڈس اینڈ مائی گروپ شروع کر دی. آپ نے اجازت تو نہیں, میں نے مانگی بھی نہیں تھی, بٹ وٹ ایور آئی ہرڈ آف ہم, جتنی دفعہ میں نے ان کو سنا ہے, آئی فیل کہ نیکسٹ ٹائم میں نے پھر جانا. The way he speaks and the knowledge that he has to impart and the research that he has done, آپ سنیں گے تو آپ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے. And لیکن پھر بھی جو ان کا انٹروڈکشن ہے, I would like to give you that. Born in Sialkot, Air Commodore Khalid Chishti is a former PAL fighter pilot with over 3,000 hours of flying experience. He was awarded Sitara Imtiaz Military and Sitara Risalat by the President of Pakistan for his outstanding service in the Pakistan Air Force. He is MSc Strategic Studies from Karachi University and MSc Security and War Studies from Quaid-e-Azam University, Islamabad. A qualified flying instructor, a graduate of Armed Forces War Course, Istanbul, Turkey, and a graduate of Asia Pacific Strategic Studies course, Hawaii. He attended Strategic Studies course near East South Asia Center, National Defense University, Washington. A certified aviation accident investigator, a former assistant to Pakistan Air Force Chief on training selection at national level and motivation, a former base commander at Karachi, a former squadron commander of a fighter squadron, and also a former general manager SAPS at Lahore International Airport. He was selected as the only national level aviation subject specialist by Higher Education Commission. Besides, Air Commodore Khalid Chishti remained faculty member at the National Defense University, Islamabad, Pakistan Air Force War College, Karachi, Pakistan Naval War College, Lahore, PF Academy, Risalpur, Royal Saudi Staff College, Riyadh, Saudi Arabia, National College of Arts, Lahore, Pakistan Institute of Fashion Design, Lahore, Pinay College, Lahore, and University of Management and Technology, Lahore. اور آج آپ ان کو سنیں گے تو آئی ایم شیور یو ہیو اے لانگ لسٹ آف تھنگس ٹو بی ایڈڈ ٹو دس, اور آپ سن کے بتائیں گے کہ آپ رائٹ کرو. یہ نہ ہو کہ اس کو سننے کا ہمیں لگے کہ وہ اور وقت آپ نے ان کے دیا وہ بھی ہم اس سے بھی فیضیاب ہوتے ہیں. آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کچھ ہے جو پہلے صرف یہی جانتے تھے کہ جی قائد اعظم کون ہے جنہوں نے پاکستان بنایا, ہو از دا فاؤنڈر آف پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں, صرف یہ بتائیں کہ ہمارا پاکستان انہوں نے بنایا. What he has to impart, you will be surprised to know what he really was. So put your hands together to invite MashaAllah, a lot of ladies and very few gentlemen. Assalamu alaikum. Now you are happy, so happy. Masa maine kaha, a lot of ladies and very few gentlemen. Assalamu alaikum. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے جی کہ مجھے اس ایسے سبجیکٹ پہ بلایا جاتا ہے which is so close to my heart. اور میں مذاق میں لوگوں کو, میری بیوی مذاق کرتی ہے کہ لگتا ہے آپ کو رات کو 2 بجے بھی اٹھ کے کہنا اٹھے جناب پہ تقریر کرنی ہے تو آپ پوچھیں گے نہیں کہ کیوں اور کہاں, آپ شروع کر دیں. تو میرا یہ عالم ہے جی. تو تھینک یو سو مچ عذرا خان جی, تھینک یو سو مچ فار ویری کائنڈ ورڈس. مجھے 2-3 دفعہ خان صاحب نے کہا کہ یہ ایسی جھوٹ گپ شپ لگا رہی ہیں, اصلی آپ کی یہ خود ہی انہوں نے لکھا ہے, یہ جتنا میرا فائل تھا. تو مجھے بھی اس شک پڑ گیا کہ ٹھیک ہی تو نہیں کہہ رہے. Anyway, so Ms. Asghar, thank you so much for all of you for taking time out on a subject which is routinely known to be a very dry subject. Obviously, when we talk about Jinnah, well, yaar اس میں کیا ہے, گوگل تو ٹھیک ہے, ایک بہن تھی فاطمہ جہاں ملک بنایا, فلاں فلاں اسٹوری ختم. اب میں کوشش کروں گا کہ I live up to the expectation of Ms. Asghar Mujib, اور جتنا انہوں نے اب میرے پہ رن ریٹ جو کرکٹ آج کل چل رہی ہے چڑھا دیا ہے, تو I will try to justify.
Let me start with a very small quotation. یہ ویسے ہی آپ ذرا will charge you کہ what still Lord Patrick said. He was a Secretary of State for all India. He said Gandhi died by the hand of an assassin. Jinnah died by his devotion to Pakistan. سب سے پہلے میں یہ سوال اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں اور خاص طور پہ ینگسٹر سے پوچھتا ہوں. آپ بھی کیونکہ ینگسٹر کیٹیگری میں سارے تو you can answer this and make an attempt کہ پاکستان کیوں چاہیے تھا. اور ہر ظاہر ہے ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی یا میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ان کا جواب مختلف ہوتا ہے. میں آپ سے before you try and attempt the answer, and I'm sure you know the answer, the plan multimedia کیا ہو دلی ہے پٹن دے میں اوکے بس ٹھیک یہاں ٹھیک. میں آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں with my due apology سر. آپ نے سنا ہوا ہے اور اگر آپ جانا بھی چاہیں تو جا سکتے ہیں. تو بس وہ روڈ روڈ گو انہوں نے سنا ہوا ہے اور لوگ. بٹ تھینک یو فار یور سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ. تھینک یو سو مچ. آپ بھی بیٹھ کے اندر کے جاسوس بیٹھے. یہ وطینہ حضرات ایک تصویر ہے جو ظاہر ہے I don't want to leave it to your guesswork and I'm sure with your knowledge and background exposure you would guess it. یہ بادشاہ مسجد کی تصویر ہے. لیکن پھر جب میں یہ تصویر دکھاتا ہوں تو تھوڑا سا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہ مسجد کی اس وقت کی تصویر ہے جب کہ انڈر کنسٹرکشن تھی. ابھی تک اس کے مینار اوپر جو گنبد سے بنے ہوئے ہیں وہ نہیں بنے ہوئے. لیکن میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں کہ یہ گنبد بن کے شہید کر دیے گئے. اور شہید کیسے کیے گئے تھے کہ 1699 میں ایئر 1699 میں سکھوں کی اور انگریزوں کے درمیان لڑائی ہوئی لاہور پر قبضے کے لیے. اس زمانے میں اس شک کی بنیاد پر کہ ان میناروں کے اوپر توپیں گاڑی گئی ہیں. اب دشمن پر یہاں سے فائر ہوتا ہے, زمین سے توپیں فائر کر کے ان کے مینار شہید کر دیے گئے. سن 1700 میں آلموسٹ سکھوں کی لاہور پہ حکومت ہو گئی اور پنجاب کے کافی سارے ایریا میں. اور اس قبضے کے بعد اس مسجد کو گھوڑوں کے استبل میں کنورٹ کر دیا گیا, ملٹری چھاؤنی بنا دی. یہ حالت تھی مسجد کی. جو ملٹری کنٹونمنٹ بنانے کے علاوہ جو کتب خانے تھے ایک قسم کا, وہ ایک چھاؤنی میں کنورٹ ہو گیا اور بیرکس میں کنورٹ ہو گیا. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 250 سال تک اس مسجد میں نہ نماز بھی نہ اذان. 1930 میں, اور اس سے پہلے انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا, 1930 میں ایسا ہوا تقریباً 180 سال بعد, بلکہ 230 سال بعد. انگریزوں کو کچھ مسلمان جو انفلوئنشل تھے جن کے تعلقات انگریز حکمرانوں سے اچھے تھے, انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو بڑی نفرت ہے اس مسجد کی بے حرمتی کی وجہ سے, تو کچھ نہ کچھ کریں. کیونکہ اتنی خستہ حالت ہو چکی تھی کہ انگریزوں نے سوچا کہ اس مسجد کو ہم ایک دفعہ فنڈ ریلیز نہیں کر سکتے جس سے ون ٹائم رینوویشن ہو جائے. ہم ہر سال ایک ڈونیشن دیں گے یا ایک اماؤنٹ جاری کریں گے جس سے یہ آہستہ آہستہ رینوویشن ہونی شروع ہو. اور آپ کو شاید اس سے بھی زیادہ افسوس ہوگا کہ یہ مسجد اگلے تقریباً 40 سال تک ریپیئر ہوتی رہی. اور جو مسجد کی یہ حالت تھی آہستہ آہستہ رینوویشن ہوتی ہوئی. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مسجد جس حالت میں آج ہے یہ 1960 میں مکمل ہوئی, پاکستان بننے کے 13 سال بعد رینوویشن. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بات میں کیوں بتا رہے ہیں. یہ میں بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپریشیٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ محکوم ہوتے ہیں اور دشمن آپ پر غالب ہوتے ہیں یا کوئی اور لوگ آپ پر حکمرانی کرتے ہیں تو آپ کی عبادت گاہیں اس طرح کی ہوتی ہیں. اور جب آپ آزادی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی عبادت گاہیں اس طرح کی ہوتی ہیں. آزادی کی قدر جاننے کے لیے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیکھنا پڑے گا جو آپ کو ریلائز کرانا چاہتا ہے. یہ سرٹیفکیٹ کروائے گا کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا تو آپ کسی سرکاری دفتر میں کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے تھے جب تک آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ تھا. آپ کو کرسی کی انٹائٹلمنٹ نہیں. یہ لکھا ہوا ہے اوپر کرسی نشین. اس کا مطلب یہ کہ جس صاحب بہادر کو یہ مل جاتا تھا اس کو آفر کی جا سکتی تھی. آپ لفظوں پہ غور کریں. انہوں نے کہا کہ is entitled the courtesy of a king. اس لیے ہمیں پاکستان چاہیے. اب بے سر و سامانی یا گھر نہ ہونا یا ہوم لینڈ نہ ہونا کس کو کہتے ہیں؟
ہوملیس نہ ہونے کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو نیریٹو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے سنا دیتا ہوں کہ گھر جب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. 80s کی بات ہے, ایز اے ینگ فائٹر پائلٹ, اور اس طرح کے میں جہاز اڑاتا تھا. یہ پشاور کی ایک تصویر ہے, نیچے اگر آپ اسکرین کی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں سفید لائنیں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ والی, اور یہ اس طرح کے راکٹ فائر ہو رہے ہیں, بلٹ فائر ہو رہی ہیں جو نکل کے جا کے لگتی تھی. اب میں آپ کو نقشے سے تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن میں جتنا سمپل کر سکتا تھا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جہاز فائر کر رہا ہے, یہ سامنے ٹارگیٹ لگے ہوئے ہیں, 4 جہاز ہیں, 4 ہی ٹارگیٹ ہیں. یہاں سے یہ فائر کرے گا, اس ٹارگیٹ کے اندر بلٹس یا راکٹ لگیں گے جا کے, اور یہ جہاز بلوٹ کرے گا, اتنی دیر میں دوسرا آ جائے گا. تو جسٹ لائک اے پیٹرن کو ہم لوگ فلائی کرتے تھے. جب یہ جہاز فائر کر رہے ہوتے تھے تو اس کی بلٹ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ افغان بچے پیچھے کے چھپے ہوتے تھے, ان کا میں مقصد آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. یہ ذرا یہ بندے نے پکڑی ہے بلٹ کا سائز ذرا دیکھ کے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بلٹ ہے. لیکن جب یہ بلٹ جہاز سے نکل جاتی تھی تو پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو کیسنگ, جس کو سمپل لفظوں میں ہم کھوکھا کہتے ہیں, یہ ٹارگیٹ کے پیچھے جا کے گرتے تھے میٹل کے. جو ہی یہ چاروں جہاز مشن کر کے ہم لوگ چلے جاتے تھے, اور زمین پہ ہمیں یہ یلو باکس کے اندر ایک اور فائٹر پائلٹ زمین پہ بیٹھا ہمیں کنٹرول کرتا تھا, بیکاز ہی وڈ انڈرسٹینڈ برڈز ہیں, ونڈ کتنی ہے, سیفٹی کا پرابلم تو نہیں ہے. تو ایک زمین پہ ڈیوٹی لگتی تھی, 4 ہم آباد میں ہوتے تھے. تو میں نے ظاہر دونوں ڈیوٹیز کی ہیں, تو میں اس سے اسی آپ سے شیئر کروں. جب ہم چلے جاتے تھے مشن کر کے تو ٹھیکیدار ایک کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے ایئر فورس نے, وہ آ کے وہ کیسنگ کھوکھے اکٹھے کر کے جا کے کباڑیوں کو بیچ دیتا تھا. اسی زمانے میں افغانستان پہ سوویت یونین کا قبضہ تھا, بے گھر ہوئے تھے افغانی بچے. اور میں آپ کو نقشے پہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ایک ڈرائی یلو سا نظر آ رہا ہے پیچھے ٹارگیٹس کے پیچھے. یہ خشک سا نالا تھا, جو ایک بچہ اس کے اندر کھڑا ہوگا تو نظر آئے گا, بیٹھ جائے گا تو نظر نہیں آئے گا. خشک سا نالا تھا. یہ بچے اس مقصد کے ساتھ کہ جب یہ مشن ختم ہو جائے گا پھر تو ٹھیکیدار کے لوگ آ کے وہ کیسنگ اٹھا کے لے جائیں گے. تو دی اونلی اپرچونٹی دیٹ دے ہیڈ واز ڈیورنگ دا فائر. ایک جہاز نے فائر کیا, وہ بلٹ اپنی کیسنگ رہ جائے گی, پل آؤٹ کرے گا جہاز ایک. ابھی وہ دوسرا آ رہا ہے اٹیک کرنے کے لیے, الائنمنٹ کر رہا ہے. جب تک وہ فائر کھولے گا تو یہ 20 سیکنڈ کا تقریباً گیپ ہوتا تھا دونوں جہازوں کا. ان بچوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس ونڈو آف اپرچونٹی 20 سیکنڈ کی ہے. اگر ہم یہاں سے بھاگے, نالے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کیونکہ فائر ہو رہا ہے, سر نیچے کر لیتے تھے اور اس کے بعد وہ سر نکالتے تھے. جو دیکھا جہاز, وہ اتنے ایکسپرٹ تھے, دے وڈ میک آؤٹ کہ نوز اوپر چلے گی جہاز کی, سمجھا فائر نہیں کرے گا, اور وہ ابھی دور ہے تھوڑا نشانہ لینے والا. تو دے وڈ ڈیش فار لائف, رن ٹو دا ٹارگیٹ, بلو دا ٹارگیٹ. اتنے گرم کھوکھے ہوتے تھے بیکاز وہ بلٹ اسپیڈ پہ نکلتے تھے تو وہ پکڑے نہیں جا سکتے تھے ہاتھ میں, وہ جھولی میں ڈالتے تھے قمیض کی, اور 1 یا 2 جتنے لگتے تھے. جب تک دوسرا جہاز فائر کرنے والا ہوتا تھا, دے وڈ رن فار لائف اگین اینڈ جمپ انٹو نالا ٹو سیو دیئر لائف. اینڈ یقین کریں یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے باکس کے اندر مجھے اکثر لگتا تھا کہ میں فائرنگ رکوا دوں, شوڈ آئی آسک دی پائلٹ ناٹ ٹو فائر, کیونکہ اتنی بڑی بلٹ اگر کسی بچے کو لگ جائے تو اس کا کچھ نہیں بچے گا. بٹ دے ور سپرب, دے نیور انٹرفیئرڈ ان آور آپریشنز, دے ور اسمیک آن ٹائم اینڈ دے وڈ گو. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, دس از ہوملیسنس. when you don't have a country, you don't have nothing. تو یہ بچے اپنی لائف اسٹیک کر کے ایسی حرکت کیا کرتے ہیں. When I talk to the young people, most of the people say, what can we do? We are helpless. ہم پہ پاس ہیں, I'm a housewife, I'm a small businessman, میں کلرک ہوں, میں بینکر ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ. Ladies and gentlemen, if you have to learn about the homelessness or helplessness, I tell people this is a relative term. ہیلپلیسنس, آج کے بچے کو آپ آئی فون 13, 14 نہ لے کے دیں, وہ کہتا ہے میرے سے مظلوم بندہ کوئی نہیں, کچھ نہیں. آپ اچھا سا برگر شام کو ہوم ڈلیوری میں نہ منگوا کے دیں, اس کو بھوک لگی ہے, وہ کہتا ہے میرے سے مظلوم کون ہے, سب سے ڈپرائیوڈ اگر اس ملک میں ہوں میں بچا ہوں. سو اٹس اے ریلیٹو ٹرم. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ہیلپلیسنس یہ تھی. کیوں میں ریلیٹو ٹرم ہوں؟ ہیلپلیسنس یہ تھی جب ہمارے ابا اجداد اس حالت میں مائگریٹ کیے اور اس حالت سے گزرتے ہوئے اس حالت میں پاکستان پہنچے. This is helplessness. ٹرین میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین 10,000 لوگ سوار ہوتے تھے, چھتوں کے اندر ملا کے 5,000 زندہ پہنچتے تھے, 5,000 ڈیڈ باڈیز پہنچتے تھے. اور وہ 5,000 جو ڈیڈ باڈیز ہوتی تھی وہ 6-6 انچ 4-4 انچ خون میں لدی ہوتی تھی, کیونکہ قتل و غارت اتنا ہوتا تھا کہ ٹرین کے فرش بلڈ سے بھر جاتے. This is helplessness. If you have not been able to convince yourself, let me show you another helplessness. یہ اسرائیل کا جیٹ فائٹر جہاز ہے. This is bombing
2008 and अभी 21 में भी bombing हुई है Palestinian population, civilian population. I have flown similar Pakistani aeroplanes, and an average plane of this size can carry 2 tons of bombs. नीचे जमीन पे अगर आप गौर करें तो कोई मिलिट्री की कंटोनमेंट नहीं है, कोई छावनी नहीं है, कोई एयरफोर्स का बेस नहीं है, कोई नेवल के शिप नहीं खड़े हैं. Civilian population. And you'll be shocked to know this bombing continues unattended, unchallenged for 21 days. जमीन पे जो कुछ बीतता है वो ये कुछ बीतता है, और जो कुछ बचता है वो ये कुछ बचता है. This is helplessness and this is homelessness. ये जो रोज ये 2020 में दोबारा गाजा में किया इसने. So this is helplessness. ये हेल्पलेसनेस है जो कश्मीर पर रोजाना हो रहा है. हेल्पलेसनेस ये है जो लोग यहाँ के शहरियों में. तो फिर अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अकेला या अकेली क्या करूं. I mean, nobody wants to help me out. तो फिर मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी की ये कदर करें कि ये प्रेजेंट हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये औरतें पानी लेने के लिए कुएं के ऊपर. दिस इज हेल्पलेसनेस. हेल्पलेसनेस ये है कि एक छोटा सा बच्चा गार्बेज इकट्ठे करते हुए भी झंडा पाकिस्तान का लाता है. मैं इस तस्वीर को देख के जब भी तस्वीर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि इस बच्चे से तो मुझे और आप सबको जो इस छत के नीचे एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठे हैं वेटिंग फॉर टॉक टू फिनिश एंड हैव हाई टी, वी आर ऑल मोर प्रिविलेज्ड दैन दिस चाइल्ड, बट ये फिर भी झंडा लहरा रहा है. हम इस मोची से तो ज्यादा प्रिविलेज्ड है, तो 14 अगस्त की खुशी में जूते मुफ्त पर मरम्मत कराए. इसको तो हमसे कम मिला, ये फिर भी अपने मुल्क का कर्ज उतार रहा है. फिर कहते हैं जी प्रॉब्लम. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा छोड़े ये तो समझ आ गई, कन्विंस हो, अब बताएं मसला क्या. मसला लेडीज एंड जेंटलमैन ओनरशिप. शाम को टॉक शो पे बैठे, मुझे लगता है किसी बोर्डिंग लाउंज में, ट्रांजिट के बोर्डिंग लाउंज में बैठे हुए सारे गेस्ट स्पीकर, जितना स्पीकर बोल रहे थे, बस ओनरशिप का. ओनरशिप इसलिए कि शाम को टीवी पे बैठे तो पॉलिटिशियन बहुत सारे बैठे ये बातें कर रहे थे जी इस मुल्क की जो शरह आमदी है 148 नंबर, इस मुल्क में करप्शन. मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन हमारे एयरपोर्ट पर बैठा हुआ कह रहा है इस मुल्क में, क्योंकि मैंने तो थोड़ी देर बाद टेक ऑफ कर देना दूसरे जहाज में. मैंने कभी ओन किया कि मेरे मुल्क की शरह खानदगी है. मैंने कभी किसी बच्चे को ये नहीं सुना वो कहता है कि इस माँ, कहता है मेरी माँ. जब आप ओन नहीं करते म्यूजिक हम एक जैसे, ठीक है, प्लीज डोंट मिक्स इट अप एंड डोंट कंफ्यूज कि मैं फाइटर पायलट हूँ तो मैंने बड़ी जिंदगी वर्दी पहनी है तो मैं ज़्यादा मुहब्बत होता हूँ. अफसोस ना किया उन्होंने, जिसरा ने कहा कि मैं फैशन डिज़ाइन में पढ़ाता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ आजकल भी. 10 साल पहले, 8-10 साल पहले एक ब्रांड लॉन्च हुआ, मैं नाम भी नहीं लूँगा, ख़वातीन से रिलेटेड था. पूरे लाहौर की सड़कें करीना कपूर की तस्वीर से भर गई जिसने लॉन के ऐड किए. याद होगा, हो सकता है 8-10 साल पहले. वो ब्रांड वाले वहाँ फैशन डिज़ाइन आया करते थे, तो मैंने पूछा कि ज़बरदस्त आपने बड़ा करीना कपूर के इश्तिहार लगाए हैं. कहना जी मंदी नहीं सी. क्यों? कहता है ऐड के लिए नहीं मानती थी. हम गए कि हमारे लॉन का ऐड कर दो, उसने कहा मैं तो लॉन पहनती नहीं, ये शलवार कमीज जो आप उस ज़माने में ट्राउजर वाला भी नहीं चला था, बट शलवार को मैं नहीं पहनती, व्हाई शुड आई डू दी ऐड. तो मेरे जैसा कोई एडवाइजर होगा, उसने कहा कितने पैसे मांगो, ये चले जाए भाग लेंगे खुद ही. उसने 8 करोड़ रुपया मांगा 10 साल पहले. उन्होंने बताया ब्रांड ने, कहता है 8 करोड़ मांगा, मैं दे दिया. तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मैं अरब कंट्रीज मोस्टली मैं गया हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा कि हम दुश्मन मुल्क की खातून 11 करोड़ फीमेल यहाँ पे हैं, लेकिन हम अपनी अना इसलिए बेच देते हैं कि हम फैसिनेट होंगे, वो आएगी तो हम ज़्यादा लॉन्च करेंगे. फिर मुझे अफसोस ये हुआ कि थोड़ा सा पहले 11 करोड़ मर्द भी हैं और टीवी पे इश्तिहार, एक सोडा का इश्तिहार है और इंडियन एक्टर दे रहा है कि जब मैं ये सोडा पीता हूँ फिर ये मैं पहाड़ से जंप करता हूँ, ये मैं डेजर्ट में जीप चला लेता हूँ क्योंकि मैं सोडा पीता हूँ और ऊपर से मैं हिंदुस्तानी एक्टर हूँ. मुझे लगा कि हमारे 11 करोड़ मर्दों में से कोई इतना बहादुर नहीं होता तो सोडा पी के.
جی جی تو شاید ادھر سے اس لیے نہیں، میں اور پارٹ 2 بھی سنا دیتا ہوں. ایک انڈین ایکٹر نے ایک اشتہار کیا مچھر مارنے والے اسپرے کا، ٹی وی پہ آتا ہے، بہت اچھا آتا ہے، ابھی آپ کو یاد ہے تو مچھر مارے جگہ یہ مچھر انتہائی مار. تو میں ایز اے فائٹر پائلٹ نہیں، میں ویسے سوچا، میں نے کہا یار اگر ہم نے مچھر مارنے کا بھی دشمن سے سیکھنا ہے تو دشمن مارنا کس سے سیکھنا ہے؟ چھوڑے ہمارے اب کبھی ویسے یاد کیجیے گا کہ ہماری کبھی کوئی شادی مکمل ہوئی ہے ہندوستانی گانے کے بعد؟ 22 کروڑ لوگوں کا اپنا میوزک بھی ہے، بٹ گانے ہندوستان میں چلے. لبرٹی میں چلے گئے وہ 4 دفعہ آپ کو 20 شعلیں دکھائے گا، باجی اسکردو کیا، گلگت کیا، ہنزا سے آئی فلانی شعل آئی، سوات سے آئی فلانی آئی، جو ہی نکلے گی باجی بات سنیں یہ انڈیا کا مال آیا کل، یہ دکھاؤں، باجی واپس ہو جاتی ہے. I just took the liberty because I see a lot of ladies and obviously it's a predominantly. اکثر میں جاتا ہوں یونیورسٹیز میں اور بچوں سے بات کرتا ہوں تو they ask a question, had we been better off had we remained part of India؟ تو پھر میں ان کو یہ تصویر دکھاتا ہوں، یہ شالوی کی بازار کی تصویر لاہور کی. اب دینوں کا 99% دکانیں ہندوؤں کی تھی. اس زمانے میں سوڈا، کولڈ ڈرنک، جوسز، ٹینز اور فزی ڈرنکس نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں دکاندار خود واحد سورس ہوتا تھا گاہک کو پانی پلانے کے لیے، کیونکہ یہ تھوک کی مارکیٹ تھی اور پورے پنجاب سے گاہک آیا تھا. اور آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ ہندو گاہک کو ایک کٹورے میں یا ایک باؤل میں پانی دیا جاتا تھا، مسلمان کو ایک بانس کے ذریعے ٹرانسفر کیا جاتا تھا کہ برتن نہ پاک نہ ہو. دس از وائی وی نیڈ اٹ ان ہوم لینڈ. آپ کو اندازہ نہیں ہے ریلوے اسٹیشن کے اوپر واٹر ٹیپس، پانی کی ٹوٹی جو ہوتی ہے اس پر لکھا تھا ہندو واٹر مسلم واٹر. ماشکی آتا تھا مشک اٹھا کے جو ٹرین چلتی ٹرین میں پانی آفر کرتا تھا، وہ پانی نہیں دے سکتا تھا، وہ آواز لگاتا تھا ہندو پانی. اچھا تو مسلمان نہیں پی، مسلمان تو شاید پی لے، لیکن اگر کسی ہندو کو پتہ لگ گیا کہ اسی ماشکی نے مسلمان کو پلایا تو ہندو نہیں پیے گا. پھر ہم کہتے ہیں ایک جیسے رہتے تو کیا جی ایگزیکٹلی. My ultimate aim, ladies and gentlemen, is basically our youth do not make 100%, do not form 100% of our country, but they are 100% of our country's future. خان صاحب کے ساتھ ہم اس وقت سے آئے ہیں جب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے نئی نسل کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ان کو بھی اللہ نے بہت دیا، مجھے بھی اتنا دیا کہ میری ڈپینڈنسی نہیں ہے ان چیزوں پہ. So I want to pay back like him and I want to appreciate that. بلکہ میں بھولنا چاہوں سر آپ نے ایک لیکچر 2 اور بھی دینے ہیں. اس سے پہلے ایک اسٹریس مینجمنٹ کا اور دوسرا ہم نے کیا تھا ہیپینس کا، therapeutic treatment for happiness. گپ شپ فار ہیپینس یہ بھی کرنی ہے خاص طور سے ہم نے. اس کے بعد میں پیچھے پڑیں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین مائی انسپریشن. کوئی سوال؟ شیور پلیز. جی 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 اینی ٹائم انوائٹ کرنا جی سب کو. جی ٹیسٹنگ کر. یہ جناح صاحب کا اور میرا کیا تعلق ہے جی؟ میں بالکل کل بلکہ 11 ستمبر تھا، کل ہی تھا تو پرسوں، تو میں ایک چینل پہ تھا، انہوں نے کہا کہ فائٹر پائلٹ جناح صاحب کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا جی میں ایڈمائرر ہوں، میں نہ ریسرچر ہوں اور نہ کوئی رائٹر ہوں، نہ کچھ بھی نہیں. میرے ملک نے جناح صاحب کے وسیلے سے مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں وہ قرض کم کرنے کی بنیاد پر کوشش کروں. استنبول میں تھا جی، یہ کیپٹل ہے انقرہ. یو بی پلیزنٹلی سرپرائز اف یو ڈونٹ نو دس. میں نے کہا ڈپریشن کی کافی باتیں کی ہیں، ہم تو پازیٹیو بات کرتے ہیں. سب سے بڑی سڑک ان کے کیپٹل انقرہ کی، یو بی پلیز ٹو نو دس از نیمڈ آفٹر جناح. میں کیونکہ ٹرکش لینگویج میں کیا تھا تو جناح زیادہ سی کرتے ہیں ہائی وے. اینڈ ایک اور کیونکہ میرا ڈیفالٹ سیٹنگ تھوڑی شرارت پہ ہوتی ہے تو انڈین ایمبیسی بھی اسی سڑک پہ ہے. تو مجھے تو دوستوں نے کہا کہ انڈین نے کہا کہ یا سڑک کا نام بدل دو یا ہمیں ایمبیسی نہیں اور دے دو. تو بڑے ہم سے بھی خطرناک لوگ ہیں، انہوں نے نام یہ بات مانی نہ ہوگا. تو امیجن کریں یہ فون لگا ہوگا اور یہ سڑک کی تصویر میں نے کہتی جی اسٹون سیز دس روڈ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دی فاؤنڈر آف پاکستان. آپ اندازہ لگائیں کتنے پینفل ہوگا ان کے لیے یہ لکھنا کہ ہائی کمیشن آف انڈیا شارع محمد علی جناح. مزہ نہیں آتا سننے کے بعد. یہاں پہ جی یہ سڑک ہے جسٹ لائک سم تھنگ لائک حسین چوک. اگر آپ مجھ سے کمپیئر کریں تو یہ سڑک کے سینٹر میں انہوں نے مانومنٹ بنایا ہوا ہے کہ دس روڈ از ڈیڈیکیٹڈ
یہ مختلف ملکوں کی تصویر ٹکٹ ہے، جو پاکستان کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے. یو ول بی پلیزڈ ٹو نو کہ کتنے ملکوں نے جناح صاحب کی ٹکٹیں چھاپی ہیں, بٹ وی ڈونٹ نو. میری کنٹریبیوشن کہاں سے شروع ہوئی؟ میری کنٹریبیوشن یہاں سے شروع ہوئی جی کہ آئی واز پروموٹڈ ٹو دا رینک آف ایئر کموڈور وین آئی واز ان استنبول. تو مجھے یہ بڑا گلٹ ہوا کہ وہ قوم کمال اتاتürk کی اتنی عزت کرتی ہے, اس کے پاس سینکڑوں تصویریں, ان کا کوئی کمرہ مکمل نہیں ہو سکتا, بلڈنگ مکمل نہیں ہو سکتی, اسکول مکمل نہیں ہو سکتا, بینک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اتاتürk کی تصویر نہ دیکھو. لیکن ہم نے جناح صاحب کی چند تصویریں تھیں, آہستہ آہستہ ایسا شیروانی اور جناب کیپ بنائی کہ ہم نے سمجھا وہ سوٹڈ کوٹڈ ہوگا, پتہ نہیں کدھر کا. سو آئی ٹوک اپ اے چیلنج فار مائی سیلف کہ میں جناح صاحب کے پورٹریٹ کروں. ٹرکی سے واپس آیا, میری پروموشن ٹو دا رینک آف ایئر کموڈور ہوتی while I was in Istanbul وہیں ہوئی تھی. So I came back and I took permission from the Air Force to collect pictures alone, nothing. کوئی لیکچر ویکچر کا میرا نہیں لگتا. So I started to gather pictures and today I'm pleased to report to you in last about 18 years now, because 2004 میں واپس آیا تھا, and I have about اس سائز کی میرے پاس قائد اعظم کی about 450 portraits ہمارے پاس. I went down to places like an addict, جس کو نشہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی فلانے کے پاس ہے تو میں پہنچ جاتا کہ بھائی تصویر دیں یا کاپی دیں یا وہ پھٹی پرانی ملی, گورنمنٹ بلڈنگس میں ملی. یقین کریں میں ابھی دکھاؤں گا چند تصویروں پہ, آپ غور کریں گے تو قائدوں کے منہ کے اوپر مہر لگائیے پراپرٹی آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آف فلانا. مجھے افسوس ہوا کہ اس کو کوئی جگہ نہیں ملی مہر لگانے کے لیے, اور میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی نیگیٹو یا دوسری کاپی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہی کاپی, ابھی دکھاؤں گا. دین آئی ٹوک دوز پکچرز ود سم تعلقات, مفت تو نہیں ویسے نہیں دیتے, لیکن دین آئی آبویسلی لرنڈ, جو لوگ اگر آپ میں سے کسی کو گرافک آتی ہے, لرن دا سافٹ ویئر فوٹو شاپ اور کورل ڈرا. میں نے سیکھ کے ٹیوٹر رکھ کے سیکھا. پھر میں نے 2 اسٹوڈنٹ رکھے یونیورسٹی کے, ان کو میں ہر ویکینڈ پہ میں ابھی سرو کر رہا تھا, تو میں نے ہر ویکینڈ پہ بتاتا تھا سیٹرڈے سنڈے پورا پورا دن ہم اس طرح کی تصویریں جو پھٹی پرانی تھی اس شکل میں لانے کی کوشش کرتے تھے. اینڈ آئی ہیو الحمدللہ کنورٹڈ آل دس. میں صرف آپ کو اپنا جرنی دکھا دیتا ہوں, تھوڑا سا لائٹ پلیس ہے, ہو سکتا ہے یہ اس حالت میں ملی تھی, اینڈ الحمدللہ مینیج ٹو برنگ اٹ ٹو دس اسٹیٹ. میں رن ڈاؤن تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ تصویریں ٹرانسفارمیشن آف دیز پکچرز کیسے ہوئی ہے. وہ آبویسلی ڈیجیٹل ہے. Stamp ذرا نوٹ کر لیں. So obviously we had to remove the stamp without damaging his face or whatever. تو unfortunate. کئیوں میں تھی, میں نے صرف ایک آدھ آپ کو دکھانے کے لیے کی کہ فاطمہ جناح کے ساتھ بیٹھے ہوں دیوان جل ہاؤس میں. Okay. This is my favorite because such handsome, most well dressed person. نے ایسا چھپایا بات ہے. اوکے جی, میرا ٹاپک اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں تو دس از مائی ٹاپک, دی انٹولڈ اینڈ انسین مسٹر جناح. اینڈ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم مسٹر جناح کیوں کہا ہم نے, ہم اس میں قائد اعظم لکھ دیتے ہیں پوسٹر میں, فلائر میں یا میسیجز واٹس ایپ وغیرہ میں, تو شوڈ بی رائٹ مسٹر جناح عجیب لگتا ہے. میں نے کہا جی 2 وجہ سے مسٹر جناح ہی رہنے تھے. ایک یہ کہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا مسٹر جناح واٹ سفکس وڈ یو لائک ٹو یوز ود یور نیم, اپنے نام کے ساتھ کیا لقب استعمال کرنا چاہیں گے. تو قائد اعظم نے کہا I would like to live and die as plain Mr. Jinnah. plain Mr. Jinnah. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو آج ایز اے اسمال پریزنٹر آپ کو قائد اعظم کے طور پہ پیش نہیں کروں گا. آئی پریزنٹ محمد علی جناح اینڈ دین آئی ڈیسائڈ I'll ask you to decide end of the session he deserves to be called قائد اعظم or not. اور اگر آپ کہیں گے کہ دل سے کہ اس وجہ سے کہنا بنتا ہے تو I would feel that میں نے تھوڑی سی کنٹریبیوشن کی. Let's start with a tribute from the international media جو مجھے نہیں پتا تھا, آپ اندازہ لگائیے. اسٹینلی والبرٹ جو ان کے بایوگرافر تھے قائد اعظم کے بعد, اور یہ سارے انٹرنیشنل میں نے اکٹھے کیے ہیں, میرے پاس کوئی 200 کے قریب ورلڈ لیڈرز کے اور میگزینس کے ٹریبیوٹ ہیں جو جناح صاحب کے آنر میں, ان کو میں نے پوسٹر میں کنورٹ کی کیونکہ گرافک میں خود جانتا تھا, تو یہ سارے میں نے خود ہی کیے ہوئے. ان کے رائٹر جو تھے بایوگرافر اسٹینلی والبرٹ کہتے ہیں کہ few individuals significantly alter the course of the history, few still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating a nation state. محمد علی جناح did all three. سب سے زیادہ مجھے یہ فیوریٹ ہے جی وجے لکشمی پانڈے, سسٹر ہیں نہرو کی, فرسٹ ویمن ٹو ون کیبنٹ پوسٹ. آپ سوچیے کیا کہتی ہیں, کہتی ہے if Muslim League had 100 Gandhis and 200 Abul Kalam Azads, there would have been no Pakistan. However, if Congress had only one Jinnah, India would not have been divided. So much difference one person can make. US President Harry Truman, انہوں نے اپنی وفات کے اوپر جو میسج بھیجا وہ یہ تھا, he said he was the originator of the phenomenon that became Pakistan, architect of the state and the father of the world's largest Muslim nation. Mr. Jinnah was the recipient of a devotion and loyalty seldom accorded to any man.
کرسٹوفر لی ہالی ووڈ کا ایکٹر جس نے جناح فلم میں قائد اعظم کا رول کیا تھا, ایک انٹرویو میں کہتے ہیں مین ود گریٹ ویژن, انکرپٹیبل, گریٹ انٹیگریٹی, a brilliant man. I played قائد اعظم in film Jinnah and I know it is the best thing that I have ever done by long way. Sorry, just one thing. 10 سال پہلے کتاب لکھی, ہندوستان میں کافی کرٹیسائز ہوا, جو تھوڑا سا میں نے اس کتاب میں سے اٹھایا آپ کے لیے. It says Jinnah was a great man because he created something out of nothing and single-handedly stood against the might of the Congress party and against British who didn't really like him. I admire his determination and will to rise. He told one of his biographers that there was always a room at the top but no lift, and he never sought a lift. Lord Mountbatten, پہلا جملہ ہم پہلا پورشن اکثر بتاتے ہیں, پارٹ 2 کور نہیں کرتے ہیں. وہ کہتا ہے لارڈ ماؤنٹن, had we known that Jinnah was about to die, we would have postponed Indian independence for a few months because he was inflexible on Pakistan. Nelson Mandela visited Pakistan in 1995 and insisted that he wants to visit Mazar-e-Quaid-e-Azam. Visitor book میں یہ لکھا کہتے ہیں Jinnah is a constant source of inspiration for all those who are fighting against the racial or group discrimination. Gandhi, his arch rival, says Jinnah is brave and incorruptible. The single-mindedness and persistent integrity of Muhammad Ali Jinnah gave him victory over all his adversaries. یہ میرا ون آف مائی فیوریٹ. لیٹر پارٹ میں ذرا غور کیجیے گا, ان کے سیکرٹری ہیں کرنل جیفری, خوبصورت بات. اور لیٹر پارٹ میں غور کیجیے گا کیا کہتے ہیں. He says the way a man has lived is revealed by the manner in which he departs. Even in the last days, Muhammad Ali Jinnah moved so lively and his eyes kept their fire. Those who were near him saw that his will and not his physical strength was deciding where he should die. Commitment comes. His will decide when he should die and not the physical strength. Tribute by the international media. I did not know, ladies and gentlemen, till very, very late in my age. 22 April 1946, Time magazine نے قائد اعظم کو ٹائٹل پہ ڈالا. I have managed to get a soft copy of this. Still looking for hard copy. Inshallah we'll get it someday. اب شروع کرتے ہیں جی نوجوانی سے. جب وہ بیرسٹر بنے 19 سال کی عمر میں اپوائنٹ ہو گئے, youngest Indian at the time to be called the Bar of England. یہ ریکارڈ تھا اس وقت انڈیا کے 19 سال کا کوئی شخص بار آف انگلینڈ میں اس کو کال نہیں کیا گیا. ان کو سٹی ان کو ان کے he was appointed presidency magistrate 1900 میں, and he resigned after a while. لوگوں نے بڑا حیران ہو کے پوچھا کہ اتنی زبردست تنخواہ ملتی ہے. He was getting 1500 rupees per month. In those days, almost 120 years back, it was a huge salary. So he resigned. And people asked him, why have you resigned? Jinnah Sahab said, I want to earn 1500 a day. Which he did. Much more. ایک اور یادگار جس سے میں ایک اور لنک ڈیولپ کروں گا. He was as a young barrister, he was arguing before the full bench of Bombay High Court. شام کے 5 بج گئے, عدالت کا ٹائم ختم ہوتا تھا 5 بجے. چیف جسٹس نے پوچھا, جناح صاحب آرگیو کر رہے تھے کسی کیس پہ, تو پوچھا مسٹر جناح, how much more arguments have you left with? How much time will you take more? He said, my lord, 15 minutes. 15 minutes. He said the Bombay court will sit for another 15 minutes for you to finish the arguments right today. کہتے ہیں, my lordships, I will not be able to finish my arguments today. چیف جسٹس کو غصہ آیا کہ یہ کیسے ہوا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں کرتا میں. تو اس نے کہا, مسٹر جناح, what's the problem? اس نے کہا, my lordships, I have other appointments. اس پہ اور غصہ آیا چیف جسٹس کو. He said, Mr. Jinnah, we all have other appointments. جناح صاحب کیا کہتے ہیں, my lords, the difference between your lordships and myself is that I keep my appointments. اپوائنٹمنٹ وہ بھولے نہیں. ایز اے ینگ بیرسٹر سے لے کے یہاں پہ پاکستان کے فاؤنڈر بن چکے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ اندازہ لگائیے اپنے ٹیلر کو, جس کو ہم درزی کرتے ہیں, ہاتھ سے پرچی لکھ کے, رکا لکھ کے منگواتے ہیں, بلاتے ہیں, اس کے اوپر یہ لکھا ہوگا, please see me at 2:30 p.m. If you cannot come, break up my secretary and fix an early appointment. He is the founder of Pakistan. He is the governor general. ایک ٹیلر کو کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں آ سکتے ہو تو ٹائم لے لینا, یعنی یہ دھیان رکھتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی کمٹمنٹس ہو سکتی ہیں. He is still respectful to the others' engagement. تو وہ انہوں نے بعد میں بھی فالو کیا. پاکستان کے بارے میں جی لوگ سب کہتے ہیں, میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں قائد اعظم کیوں پسند ہے, کہتے ہیں بڑے ویژنری لیڈر تھے. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پتا. مطلب ویژنری لیڈر تھے.
میں ایکسپلین کرتا ہوں ویژنری لیڈر کیا ہوتا ہے. ورلڈ وار میں انہوں نے ایئر پار کا رول دیکھا کہ اب تو ایئر فورس بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے, ایئر سے تو ٹھیک ہے ود ریسپیکٹ اور سب کچھ سارا ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے مسلمانوں کی 1946 میں حالت دیکھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے. ایک شخص آپ دیکھیے 75 سال پہلے کیا پریڈکٹ کرتا ہے اور آج ریلیٹ کر لیں کیا کہتے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا جو مسلمان ہوتے ہوئے پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے اس وقت. کہتے ہیں Muslims who are opposing Pakistan will spend the rest of their lives proving their loyalty to India. آپ بے شک شاہ رخ خان بن جائے یا کچھ اور بن جائے, when the time comes you are a Muslim. ویژنری اس کو کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. کی میٹنگ ہوئی جون 1947, پاکستان ایکچوئل آزاد ہونے سے 2-3 مہینے پہلے فیصلہ ہو گیا اصولی طور پہ کہ ہم آزاد ہو جائیں گے اینڈ there will be 2 countries. کانگریس پیپل were smart. نہرو نے اناؤنس کر دیا کہ ماؤنٹ بیٹن will be their governor general after independence, the Indian governor general. ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے کہا کہ you should also announce that I'll be your governor general too. You can select the prime minister and everybody, but I'll be the governor general for both the countries. تھوڑا سوچنے کے بعد جناح صاحب نے انکار کر دیا. He said کہ no, you will not be our governor. And obviously he felt very angry. He said, I've told the British government that I'll be the governor general of both the countries. He said, we will not accept you. یہ ویژن کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آخر وکیل تھے, تو جب یہ غصہ ہوا ماؤنٹ بیٹن جناح صاحب سے, کہا کہ مسٹر جناح واٹس دا ریزن وائی ڈونٹ یو ایکسپٹ می ایز یور گورنر جنرل. تو ویژن یہ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں واٹ اف دا 2 countries go into war tomorrow, who's governor general will be? ایگزیکٹلی دیٹس دی پوائنٹ. وہ ہو گیا 1948. ایک یہ وجہ تھی, اور ایک جو جناح صاحب میں نے جتنا پڑھ لیا میں نے نکالا, وہ جناح صاحب کو پتا تھا کہ مجھے ٹی بی ہے. میں نے 13 مہینے بعد جب بعد میں ثابت ہوا کہ زندگی رخصت ہو جانا ہے, اگر گورنر جنرل ایک ہوگا تو اٹ ول بی جسٹ لائک اے سعودی کنگ ہو اناؤنسز کہ ایسٹ سعودی عرب ہوگا, ایک ویسٹ سعودی عرب ہوگا. سال بعد کہ نہیں مجھے نہیں مزہ آیا, پرسوں سے دوبارہ اکٹھے ہو. So it is his choice to reunite. He said after my death, Lord Mountbatten will reunite the countries. That is why if you don't get an independence, true independence, this was his logic. تو پھر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ویژن یہ ہوتی ہے ایک شخص کی. ورلڈ وار دیکھی, ایئر فورس واحد اکیڈمی ہے ملٹری کی جہاں خود تشریف لے کے 11 اپریل 1948 کو بیماری سب کے باوجود اور آفسر سے خطاب کرتے ہیں a country. اب دیکھیے ان کی ویژن اور انڈرسٹینڈنگ. He is not a military general. He says a country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up an air force as quickly as possible, which should be an efficient air force, second to none. And obviously یہ ہوتی ہے aggression کسی کی مرسی پہ ہونا, اور یہ ہوتی ہے when we have to prove that you are second to none. That was his vision. And ہمارے لیے پی ایف کا آج کل موٹو 70 سال سے چل رہا ہے. We said for Pakistan Air Force, second to none. یہ ان کی تقریر میں سے ہم نے لیا ہوا ہے ٹیگ لائن. یہی ہوا ابھینندن صاحب کے ساتھ, in the light of direction and orders of قائد اعظم. ڈیووشن کا یہ عالم تھا لیڈیز اینڈ جینٹلمین. It is said that this is supposed to be his tuberculosis disease has been accepted by all researchers that this was the biggest political secret of last century. CIA, اس زمانے میں KGB, جتنی فورسز تھی, nobody could even guess that he's losing weight but he's not well. This was his devotion. قائد اعظم بہت امیر تھے, سب جانتے ہیں. اور ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں, بیمار بھی رہتے ہیں, امیر اتنے زیادہ ہیں, تو why are you running around? آپ کیا ضرورت ہے اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی؟ تو کہتے ہیں میرا الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے 2 لفظ کہہ دے, الحمدللہ. ایک اور جگہ کسی نے قائد اعظم کو طنز کیا کہ گاندھی صاحب اتنی دفعہ جیل جاتے تھے, ریگولر جاتے تھے, پھر وہ بھوک ہڑتال کرتے تھے, تو لاٹھی چارج کا فیس کرتے تھے. جناح صاحب نے سوٹ کے علاوہ کبھی بات نہیں کی. تو ایک دفعہ قائد اعظم کو کسی نے ٹیز کیا کہ یو نیور گون ٹو جیل, یو نیور ڈن دس. ذرا دیکھیے گا اس سے زیادہ ڈیسنٹ جواب کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں we are accused of having made no sacrifices for our goals. I am afraid we cannot contribute to that sort of sacrifice to which the Congress seems accustomed to obtain leadership. To sit like a goat under the police lathi charge, then to go to jail, then to complain of loss of weight and then manage release. I don't believe in that sort of sacrifice, but when the time of suffering comes, I'll be the first to get the bullet shot in my chest. That's his commitment.
ایک دفعہ بہن نے بہت ضد کی کہ ڈاکٹروں نے آپ کو ٹریول سے بھی منع کر دیا ہے, یو آر دا فادر آف مسلم پیپل اینڈ اف یو ناٹ سروائیو یو ڈو ناٹ سروائیو تو ہمارے کیا رہ جائے گا, تو آپ کچھ عرصہ چھٹی لے لیں. اس کو کہتے ہیں have you ever heard a general take a holiday when his army is fighting for its very survival on the battlefield. اب میں تھوڑا سا لائٹر آتا ہوں جی. We call him father of the nation, تو how do we justify? If you ask a child, he was a father of the nation, how? And the young boy, 90% chance ہو کہے گا no, he was father. But why? انہوں نے چھوڑیں, اس پہ نہ جائیں گے. How? Let me prove it to you that he was a true father of the nation. قائد اعظم 1947 soon after independence کراچی ظاہر کیپٹل تھا. شام کو وہ ہنگامے بہت ہو رہے تھے, ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان جلایا جاتا تھا, سڑکوں بلاک ہو جاتی تھی, لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھی. تو قائد اعظم نے ایک دفعہ ملیر جانا تھا گورنر جنرل ہاؤس سے شام کے ٹائم پہ, اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ تھوڑی سی سنسان ایک شارٹ کٹ سڑک لیں گے جو مین سڑک سے ہٹ کے جہاں پہ کوئی ڈیمیج نہ ہو. وہاں فوج کے سنتری کھڑے کر دیے گئے, ان کو بتا دیا گیا کہ اس سڑک سے صرف ابھی قائد اعظم ہی گزریں گے. جب قائد اعظم کی 2 گاڑیاں صرف, پلیز ذہن میں رکھیے گا, ایک اپنی اور ایک سیکورٹی والے کی گاڑیاں گزری, سنتری نے نوئنگلی کہ قائد اعظم کی گاڑی اس کو ہاتھ دے کے روک دیا. قائد اعظم رکے, انہوں نے کہا جی کیا پرابلم ہے. اس نے کہا کہ اس نے سلوٹ مارا قائد اعظم, اور اردو میں کہتا ہے کہ آپ کے پاس ریٹن اجازت نامہ ہے سڑک سے گزرنے کا, یہاں تو لاؤڈ نہیں ہے کسی. قائد اعظم اسمائلڈ اینڈ سیڈ نو مائی سن, آئی ڈونٹ ہیو دی ریٹن پرمیشن. تو اس نے کہا پھر ایک شرط پہ آپ کو جانے دوں گا, اگر آپ میرا آرمی کا یونٹ وزٹ کریں. He took it, he said okay, I promise I'll visit. اتنی دیر میں ملیر میں گورنمنٹ پتہ لگا قائد اعظم کی 2 گاڑیاں رک گئی ہیں. بریگیڈیئر صاحب آگے آئے اور ڈانٹنا چاہا اس سولجر کو کہ ہاؤ ڈیئر یو اسٹاپ دس کار. آپ اندازہ لگائیے اس بریگیڈیئر کو کیا کرنا ہے. کہتے ہیں ڈونٹ سے اینی تھنگ ٹو یو آلریڈی ہیو اے ڈیل اینڈ ہی لسنڈ and he fulfilled the deal within 1 week of his stopover. حضور ٹرو فادر آف دا نیشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو جو ہی 1948 میں گاندھی کو قتل کر دیا گیا, ایک جنونی نے مارا, تو سیکورٹی کے لوگ قائد اعظم کے پاس آئے. یہ لاسٹ ٹائم میں نے نہیں سنایا تھا خان صاحب. تو گاندھی کو قتل کر دیا گیا تو سیکورٹی کے لوگ قائد اعظم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ جناب ادھر ایک جنونی نے مار دیا ہے, آپ کا جو چیف سیکورٹی آفیسر ہے وہ ایک پارسی ہے, آپ کی بیٹی نے پارسی سے شادی کی ہوئی ہے, ایک پارسی کو آپ نے کنورٹ کر کے خود شادی کی تھی, تو پارسیوں کو آپ پہ بڑا غصہ ہے, تو یہ جو چیف سیکورٹی یہ پارسی ہے, تو دیر از اے لائف تھریٹ ٹو یو, تو اس کو فوراً چینج کر دیں. تو حضور اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ if I change him, I want to send, do you want me to send a message to 9 crore people that I am the Governor General of Muslims only? I am a Governor General of all Pakistanis. ویژن کا یہ عالم تھا حضور جو لوگ نہیں دکھانا چاہتے. بعد میں ہم نے تھوڑا سا توڑا مروڑا قائد اعظم کی اسپیچ کو 11 اگست 1947 کو. This is a broad road map which we should respect, live and let other people live. ہم تھوڑے سے narrow minded ہوتے جا رہے ہیں. اس اسپیچ میں کہتے ہیں you're free to go to your temples, you're free to go to your mosque or any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed, that has nothing to do with the business of state. In course of time, Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. Not in the religious sense, because it is the personal faith of each individual, but in the political sense, as the citizens of the state. یہاں تھوڑا سا جی ہلکا پھلکا کرتے ہیں یہ, کیونکہ تصویریں بڑی سیریس ہیں. میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ اس تصویروں کو ٹائٹل دیں, تو ٹائٹل بڑے بڑے آتے ہیں, لیکن آپ کیونکہ گیس کر جائیں گے اس کا ٹائٹل کیا ہے, تو آئی ہیو گیون دس ٹائٹل انسمائلنگ ہیومرلیس سوبر مین. سب تصویروں میں ایک جیسا لگتا ہے, بٹ میں بعض دفعہ اسکولوں میں بھی لیکچر دے دیتا ہوں. اگر مجھے کوئی کہے تو بس میں نے جیسے کہا کہ وہ, تو میں ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. تو موسٹلی بچے, ایک جگہ میں میرا اتنی سی بچی تھی, اس نے کہا یہ قائد اعظم نہیں ہے انکل. میں کہا کیوں بیٹا؟ اس نے کہا وہ ہنستے ہی نہیں تھے. ان کو یہ یاد ہے کہ قائد ہنستے نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے بتایا کہ بڑا فادر آف دا نیشن ہے, روب ہے, دبدبا ہے. تو ایک دفعہ گاندھی صاحب ملنے آئے قائد اعظم کو, اور آ کے کہتا ہے کہ مسٹر جناب واٹ آنریریم شوڈ آئی یوز ود یور نیم, جیسے خان بہادر, میجسٹی, یور ایکسلنسی, ہائنس وغیرہ یوز ہوتے تھے. تو آپ اندازہ لگائے سینس آف ہیومر کا, جس سے میں ابھی بات کرنے لگا ہوں کہ اب ان 2-3 واقعے میں آپ کو سناؤں گا کہ کتنے زبردست انسان تھے جن کے اندر سینس آف ہیومر تھی. اس کو کہتے ہیں a rose called by any other name would smell just as sweet.
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ان کے بڑے فین تھے, بڑا فالو کرتے تھے. ایک دفعہ گئے تو یہ چل رہے تھے پیدل, یہ ہیٹ پہنا ہوا تھا اور مونو گلاس جیب میں تھا. اسٹوڈنٹ ساتھ چلتے رہے. ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ہمارا ایک اسٹوڈنٹ آپ کی نقل بڑی اچھی اتارا. اینڈ میں تھوڑا ہمیشہ اپنے آڈینس کو یاد کراتا ہوں کہ یوٹیوب نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. نقل اتارنے کے لیے لوگوں سے سنا, بزرگوں سے, کہ میں نے دیکھا جلسے میں قائد یوں چل کے آئے, یوں بولے. ادھر سے اسٹوڈنٹ نے سیکھا ہوا تھا. تو قائد اعظم نے کہا اس کو بلاؤ. اب پہلے تو سب ڈر گئے کہ ڈانٹ پڑے گی, بڑی زبردست آج. تو انہوں نے کہا کہ بلا لیا. وہ لڑکا آیا, جس طرح وہ حاضر ہوا, اور قائد اعظم نے کہا میں نے سنا ہے تم میری نقل اتارتے ہو. کسی میں ہمت نہیں تھی نہ کرے. اس نے کہا یس سر. انہوں نے کہا میرے سامنے. وہ لڑکا گیا, تھوڑی دیر واک کر کے آیا, اسی طرح تقریر کی زبردست. تو قائد اعظم دیکھتے رہے. اب سب لوگ ڈر رہے تھے کہ بڑی ڈانٹ پڑے گی. اس کے بعد قائد اعظم نے اپنا یہ ہیٹ اتارا, جیب سے مونو گلاس نکالا. وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں یوز دیم, دے ول میک یو ایبسولوٹلی اتھینٹک. بگ ہارٹڈنس کی بات کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سیریس ہے. ایک برٹش جج تھے, وہ بڑے روبدار تھے. انہوں نے اپنے ریٹائرنگ روم میں ایک دفعہ جناح صاحب کو بلایا, ایک بیرسٹر, اور جب اس کے وہ جو پرسنل کمرہ ہوتا ہے عدالت سے پیچھے, اس میں چلے گئے. جناح صاحب نے ناک کیا, اس نے اندر آنے کی اجازت دی. جب اندر گئے تو وہ اپنے میز کے اوپر اس طرح پاؤں رکھ کے دروازے کی طرف پاؤں تھے اور بیٹھا ہوا, لیٹ پیچھے کو ہوا تھا. تو جناح صاحب ناک کر کے انٹر ہوئے, دروازے پر کھڑے رہے. ناؤ بڑا ڈگنیفائڈ آدمی تھا. ہی ویٹڈ فار سم ٹائم کہ یہ پاؤں نیچے کرے سو دیٹ آئی کین اسٹاپ ٹاک. میرے جیسے تو میں ہر ایک کو کہتا ہوں کنفیوز ہی رہے سارا, یہ بات کر لے گا یا اس سے ڈانٹ دے گا. تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد سوچیں کیا جملہ ہے, یہ صرف جناح صاحب کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں which side of your excellency would you like me to address? کیونکہ ہائنس کہتے تھے نا سر سے, میں کہا ادھر سے شروع کروں گی, ادھر سے شروع کروں. تو اس نے فوراً پاؤں نیچے کر. only he could do that. ایک وکیل تھا برٹش, بڑا notorious, known for humiliating the barristers and everything. جو اس کی عدالت میں پیش ہوتا اس کو بہت انسلٹ کرتا تھا. ایک دن ابھی تک قائد اعظم کا کوئی مقدمہ اس کی عدالت میں لگا نہیں تھا, ایک دو مقدمہ لگ گیا اور پیش ہوئے. تو اب ہندوؤں کو پتہ لگ گیا کہ آج اس جج کی قائد اعظم کی پیشی ہے اور جج کورٹ بھرا ہوا ہے کھچا کھچ, صرف بیزتی پروگرام دیکھنے کے لیے کہ قائد اعظم بڑا اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ سمجھتا ہے. تو اتنا بھرا ہوا کہ جج غصے میں آیا کہ واٹ از دس نوائز اینڈ وائی سو مینی پیپل. پہلا سینس آف ہیومر جناح صاحب کا دیکھیں. جج صاحب بجائے اور جناب غصہ کرنے کہ جی یہ میرا مذاق اڑانے آئے ہیں یا میری بےزتی دیکھنے آئے ہیں, اس نے کہا مائی لارڈ دے آر آل مائی ایڈمائررز, آئی ہوپ یو آر ناٹ جیلس. پہلے تو سناٹا چھا گیا, آرگومنٹ شروع ہوئے. پہلے اوپوننٹ وکیل کو لاجواب کیا, اس کے بعد جج صاحب نے جتنے سوال کیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں جناح صاحب کو کہاں سے پکڑوں. A time came the judge, British judge became so angry, غصہ آتا گیا کہ کوئی بات نہیں. غصے میں آ کے کہتا ہے مسٹر جناح ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو ریسپیکٹ فار مائی گرے ہیئر. تو آگے سے کیا کہتا ہے, اسے کہتے ہیں allow me to say my lord, I have not been taught to respect those grey hair if there is no wisdom beneath them. Only he could say that. An outstanding sense of fashion, ladies and gentlemen, amazing. اس زمانے میں he full of style. اگلی تصویر آپ دیکھ کے اور حیران ہوں گے, گورے کے ساتھ چل رہے ہیں تو میں پاؤں سے لے کے ہیڈ سر تک دیکھتا گیا کہ یار واٹ اے ڈریس. میں نے 3 کتابوں میں کم از کم پڑھا لیڈیز جنٹلمین کہ وہ اپنی ٹائی جو ایک دفعہ پہن لیتے تھے ریپیٹ نہیں کرتے. He was so stylish. 3 مختلف, میں نے ایک پہ بلیو نہیں کیا, میں نے کہا ویسے ہی کہہ رہے. میں دوسری پڑھی, اس میں مجھے مل گیا. He was so fond of ties. جب ڈیتھ ہوئی پاکستان میں سے کافی عرصہ پہلے شیروانی شروع کر چکے تھے یا نارمل کیجول, کیا بیمار رہے زیادہ تر, ان کے وارڈروب سے 200 ٹائی ہم ڈیتھ. اب کیونکہ موسٹ آف یو آر لیڈیز ہیئر, سو آئی لائک ٹو پریزنٹ کہ جناح صاحب کا سوچیں ایک 100 سال پہلے, آلموسٹ 100 سال پہلے اس کی کیا ویژن تھی لیڈیز کے بارے میں. کہتے ہیں نو, جو آج بھی شاید کئی مردوں کی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نو نیشن کین رائز ٹو دا ہائٹ آف گلوری unless their women are side by side with you. We are the victim of evil customs. It's a crime against humanity that our women are shut up within the 4 walls of houses like prisoners. There is no sanction anywhere for the deplorable condition in which our women have to live. ایک اور بہت بڑا الزام آتا ہے جناح صاحب کا, ان کو اسلام کا نہیں پتا. میں نے کہا وہ بھی ذرا ٹچ کر ہی دوں ٹاپک کو. لنکن سے جوائن کرنے کا سب سے بڑا ان کی وجہ یہ تھی, وہ کہتے تھے کہ اس کی مین فیس فریسکو کے اندر ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کا نام لکھا ہوا ہے, of one of the biggest law givers of the world. کہتے ہیں میری یہ وجہ تھی جوائن کرنے کی. That's part one.
کانسٹیٹیوشن جب حلف اٹھانے کے لیے ماؤنٹ بیٹن آیا, پاکستان بن گیا, تو ماؤنٹ بیٹن جناح صاحب کو جب ملا, اوتھ سیرمنی ہو گئی, تو تھوڑا سائڈ پہ لے کے جا کے کہتا ہے کہ مسٹر جناح, I hope you will follow the rules and the law of Akbar King. Akbar King بڑا کھلا تھا مذہب کے سائنس میں, اس نے ہندو عورت سے شادی کی تھی, so it was known کہ وہ دونوں میں کوئی فرق تمیز نہیں کرتا مسلمان. اس نے کہا I hope you will follow those laws and rules of Akbar King. تو انہوں نے کہا کہ no, we have been told all the laws 1300 years ago, so we don't need Akbar King's rules. تو کلیئرٹی میں صرف آپ کو, یہ لیفٹ سائڈ پہ جو وردی میں بندہ ہے, یہ ایئر فورس کا ADC ہے, عطا ربانی نام ہے اس کا. ابھی ہمارے جو سینٹر ہے رضا ربانی پیپلز پارٹی کی, ان کے فادر ہیں, he was the ADC. یہ والا اس طرح یہ والا وہ لیاقت علی خان ہے, یہ تو یہ ADC اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عطا ربانی, یہ کہتے ہیں, اب میں مذہب سے لگاؤ بتانے لگا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی پاکستان بننے کے 3 دن بعد, آپ 27 رمضان کو بنا تھا, یہ 25 اکتوبر کو آئی. تو کہتے ہیں جب میں ان کو کہا جی نماز کے لیے جانا, تو انہوں نے کہا کوئی میرے لیے ٹریفک مت رکوانا اور کوئی جگہ مت رکھوانا, وہاں جہاں جگہ ملے گی. کہتا ہے ہم چلتے چلتے لیٹ ہو گئے, جب تک پہنچے تو جوتوں کے پاس جگہ ملی, تو قائد اعظم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دا فاؤنڈر آف پاکستان از آفرنگ پریئر رائٹ ایٹ دا باٹم ود نو پروٹوکول آف کورس. اور یہاں نہیں ہے صرف, جو لوگ پھر سب سے حیران کن بات انہوں نے کی, جو بہت کم شاید مسلمانوں میں بھی کم لوگ واقف نہیں ہیں, انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وی ول, ہم رستہ بدل کے گھر جائیں گے کیونکہ یہ سنت ہے. اتنا نالج تھا, میں بتانا ہی چاہتا ہوں. پروفیشنل انٹیگریٹی کا لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ حال تھا کہ بہت مشہور وکیل ہونے سے پہلے بھی وہ پہلے مقدمہ پڑھتے تھے. ہمارا عدالتی سسٹم تو تھا نہیں کہ جی 10-20 سال مقدمے چلے, تو پریڈکٹیبل ہوتا تھا کہ 6 مہینے میں یا اتنے مقدمہ ختم ہونے پر اتنی پیشیاں ہوں. تو ہندو وکیل نے کہا میرا کیس لڑے, پہلے پڑھتے تھے, جب سچا لگتا تھا تو فیس ایڈوانس پوری لیتے تھے, اور پھر 10 پیج, انہوں نے کہا میں تمہارا مقدمہ 10 پیشیوں میں ختم کر دوں گا اور 500 روپے پر پیشی دوں گا. 5000 روپے ٹوٹل بنا, اسے 5000 ایڈوانس دے دیا, قاعدہ مقدمہ لڑا, 3 پیشیوں میں جیت لیا. ہندو آیا واپس, تو انہوں نے 3500 روپے جو پیشیاں نہیں ہوئی تھی, انہوں نے کہا یہ واپس تمہارے پیسے. تو اس نے انکار کر دیا لینے سے کہ جی یہ تو آپ کا پیشہ بنانا مہارت ہے, دس یور پروفیشنل, یو مینیج ٹو فنش ان 3 ہیئرنگز اینڈ ون اٹ, تو یہ تو آپ کا حق ہے. تو پروفیشنل انٹیگریٹی کا یہ حال تھا, کہتے ہیں جناب would only take what he deserves. اتنے اصول پسند. ایز اے گورنر جنرل لیڈیز نے 1 روپیہ سیلری رکھی اپنی, 11 سال پرانی بامبے سے اپنی گاڑی لے کے آئی, یہ گورنر جنرل کی کار تھی, ذاتی کار کو استعمال کیا, نئی گاڑی آرڈر نہیں کیا. یہ جہاز ہمیں ملے تھے پرانے, اور وہ اتنے پرانے تھے کہ ایئر فورس نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ جہاز اتنے ڈینجرس ہے کہ ان کے اسپیئر پارٹس بھی نہیں ملتے, تو ان کی مینٹیننس نہیں ہو سکتی. تو ایز اے گورنر جنرل ہیڈ آف دا اسٹیٹ یو شوڈ ناٹ بی ٹریولنگ ان دس ایروپلین, دس از ڈینجرس. اور خاص طور پہ کوئی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی آپ کے ساتھ ٹریول کرے گا تو بڑی مشکل سے مان لیں کہ جہاز منگوا لیتے ہیں. تو یہ جہاز میں 2 ورژن تھی, ایک اکانومی اور ایک VIP ورژن. یہ VIP ورژن سے ہمارے ذہنوں میں سوئمنگ پول, ٹینس کورٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, بار شار ہوتی ہے, تو وہ نہیں تھا. میں تو جہاز دیکھا ہوا ہے یہ والا, کیونکہ کراچی میوزیم میں رکھا ہوا ہے یہ جہاز. اس کے اندر ہوتا تھا تھوڑی سی سیٹیں اچھی ہیں, ایک ایشٹرے کی جگہ ہوتی تھی, ایک انٹرکام لگا ہوتا تھا پائلٹ کے ساتھ, ایک ٹیبل لگا ہوتا تھا. یہ VIP ورژن. تو VIP ورژن نہیں آرڈر کی, اکانومی ورژن آرڈر کر دیا. امریکہ میں جب کمپنی کو پتہ لگا کہ یہ جہاز ہم قائد اعظم کے لیے بنا رہے ہیں, فاؤنڈر پاکستان, تو انہوں نے ہمارے امبیسڈر تھے عثمانی صاحب, ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے شرمندگی ہے کہ آپ کا فاؤنڈر اکانومی والا جہاز یوز کرے, تو وی ول اپ گریڈڈ ٹوٹل اماؤنٹ فیو ڈالرز ہم اضافہ کریں گے تاکہ ہم کور کر دیں کہ ہماری طرف سے جیسے ہے. بڑی مشکل سے قائد اعظم کو منایا کہ وہ کمپنی نہیں مان رہی, تو مان گئے. جہاز آیا پاکستان میں. جب بل فائنانس منسٹر کو گیا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, فائنانس منسٹری put up an objection and refused to clear the bill by saying کہ یہ جو ایکسٹرا ڈالر آپ نے بیچ میں رکھے ہیں اس کا تو ہمارے سے اپروول پہلے نہیں دیا گیا. اینڈ فاؤنڈر آف پاکستان رائٹس این اپالوجی لیٹر ٹو منسٹری آف فائنانس. یہ انسٹیٹیوشن اس کو کہتے ہیں ملک کیسے چلتا ہے. ایک سچے لیڈر ہونے کی یہ نشانی ہے. حضور یہ ساری صاحب ہے جنہوں نے وہ جہاز منگوایا تھا, یہ پاکستان بننے کے 14 دن بعد تقریباً 28 اگست کو قائد اعظم سے قائد اعظم کے گھر میں گورنر ہاؤس میں ملنے گئے. شام ہو گئی, کہتے ہیں کہ 9 بجے ہماری میٹنگ ختم ہوئی, تو جو ہی ہم کمرے سے اٹھے تو جناح صاحب نے ایک لائٹ آف کر کے باہر چلے گئے. جس گلی سے گزرتے جاتے تھے بتیاں جناح صاحب بند کرتے جاتے تھے, گورنر خود. تو یہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ سر یہ گورنر کا گھر ہے, اس میں تو لائٹیں جلتی رہنی چاہیے, مطلب یہ تو اسٹیٹ ہاؤس ہے نا. تو کہتے ہیں اسی لیے تو بند کر رہا ہوں کہ یہ ساری بتیاں لوگوں کے پیسوں سے جاتی ہیں.
میں سیڑھیوں پہ کھڑا رہوں گا جب تک تم نیچے نہیں اتر جاؤ گے تو یہ بھی آف کروں گا پھر واپس آؤں. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ اپ فرنٹ. آرڈر یہ کیا گیا کہ گورنر جنرل ہاؤس میں کوئی چیز یا خریدی نہیں جائے گی جب تک میں انیشنس نہیں کروں گا, بل نہیں ادا ہوگا. نتھنگ ول بی پیڈ. آپ کیونکہ آئی ایم شیور ساری موسٹلی ہاؤس وائفس ہوں گی یا گھر میں رہتی ہوں گی, تو آپ امیجن کریں کانشیس اتنے تھے. فاطمہ جناب نے ایک دفعہ اپنے اسٹاف کو بلا کے کہا کہ قائدت کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم 2 بہن بھائی اتنی بڑی ڈبل روٹی جو آتی ہے وہ ختم نہیں کر پاتے, ساری ویسٹ جاتی ہے, باسی کھا نہیں سکتے ہیں, تو تم بیکری کو یہ نہیں کہہ سکتے کوئی 4 سلائس کی ڈبل روٹی بنا دے ہمارے لیے اسپیشل. اینڈ اس بیکری نے وہ 4 سلائس کی جناب صاحب کے گورنر جنرل ہاؤس بیکری میں بیچنی شروع کر دی. وہ آج بھی انہوں نے سانچہ سنبھالا. یہ صرف کانشیس ہے. جب لیڈر یہ کرتا ہے تو لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. ایک دفعہ 37 روپے کا بل آیا لیڈیز اینڈ جینٹلمین گورنر جنرل ہاؤس کے لیے. پوچھنا شروع کیا کہ یہ کس چیز کا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ٹیبل ہے, یہ ریسیپشن کے لیے فلانا. ایک 7 روپے کی کرسی تھی, اس پہ آ کے رک گئے. کہتے ہیں کرسی کس کے لیے؟ انہوں نے کہا فاطمہ جناب کے کمرے میں کرسی نہیں ہے, اس کے لیے چاہیے کرسی. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کراس کیا, اس پہ انیشلز نہیں کیا. 7 روپے کی کرسی, بہن کو فاطی کہتے تھے پیار سے, انگریزی میں کہتے ہیں فاطی کین افورڈ اے چیئر فار ہر سیلف, وائی شوڈ دی نیشن پے فار اٹ. یہ انٹیگریٹی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کریج آج کل ہمارے لیڈروں میں نہیں. امریکہ کے فلانی کال آتی ہے, بیٹھ جاتے ہیں سارے. برٹش ایمپرر کا بھائی اور اس کی بیوی پاکستان وزٹ کر رہے تھے. برٹش امبیسڈر قائدہ کے پاس آیا اور آگے کہا کہ جناب ہمارا کنگ کا بھائی اور اس کی بیوی آ رہے ہیں پاکستان سرکاری دورے پہ, تو بہت اچھا جیسچر ہو جائے گا کہ آپ خود ایئرپورٹ چلے جائیں ریسیو کرنے. آپ کو نئی نئی آزادی ملی ہے برٹش گریٹ برٹن سے. تو 2 سیکنڈ سوچنے کے بعد کہتے ہیں جاؤں گا, اور ساتھ ہی کہتے ہیں ایک شرط پر. میں کہا کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس صورت میں جاؤں گا کہ جب میرا بھائی انگلینڈ وزٹ کرے تو کنگ ریسیو کرے. کریج کی میں بات کر رہا ہوں کہ واٹ آر کریج. لوگوں کی میں یہ ہوتا تو بچوں کے لیے, بٹ ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو کہ قائدت اتنے اصول پسند تھے کہ جو ڈونیشن آتی تھی مسلم لیگ کے نام پہ, قائدت نے یہ انسٹرکشن دی ہوئی کہ اگر وہ مسلم لیگ کا نام لکھا ہو صرف تو اینی بڈی کین سائن دا ریسیٹ. جیسے ہمارا کوریئر آتا ہے تو ہم سائن کرتے ہیں. اگر اس کسی نے محمد علی جناح لکھ دیا ہے تو آئی ول سائن. پورے ملک میں یہ مشہور ہو گیا کہ جب آپ ڈونیشن بھیجیں گے, اگر آپ کو قائدت کے ساتھ آٹوگراف چاہیے تو قائدت کے نام پہ millions of students started to send donation of 1 rupee to get his autograph. تو وہاں ہندوستان پورے میں مشہور ہو گیا کہ جناح صاحب کا دستخط 1 روپے میں ملتا ہے. and he continued to sign. He did not realize کہ لوگ سگنیچر کے قبل ہو سکتے ہیں. میرے نام پہ اصول پسندی صرف آپ کو اٹھا رہا ہوں. پریزنس آف مائنڈ کرتے ہیں جی تھوڑا سا تھا کہ ہاؤ کوئک ہی واز, اور یہ تھوڑا سا انٹرسٹ کرے گا آپ کو. ایک دفعہ گاندھی صاحب اپنے پرارتھنا کر رہے تھے, عبادت جو فلموں میں ہم دیکھتے ہیں اپنے پریئر روم میں, تو ایک سانپ داخل ہوا کمرے میں. A snake entered in the room, stayed in the room for some time and exited. And گاندھی صاحب وہ سیف. جو ان کے پیروکار تھے انہوں نے ایک قرآن مچا دیا کہ ہمارے لیڈر کی معرفت دیکھیں, ہمارے لیڈر کا رتبہ دیکھیں کہ سانپ بھی کچھ نہیں کرتا. اس زمانے بریکنگ نیوز تو تھے نہیں نا, واٹس ایپ وغیرہ یوٹیوب نہیں تھا, تو کہوا خانوں میں گپ شپ پرنٹ میڈیا میں کہ جناب ہی از لائک اے سینٹ, ہی از اے ٹرو سینٹ, ایون دا سنیک ڈڈ ناٹ ہارم. اب جناح صاحب کا لیول دیکھیں ذرا کیا کہتے ہیں. ایک جرنلسٹ آیا انہیں دنوں میں جناح صاحب کا, آ کے کہتا ہے پورے سوال ختم کر لیے, سیریس والا انٹرویو, جیسے آج کل بھی جرنلسٹ ہوتے ہیں چھیڑنے کے لیے. کہا جناب ہیو یو ہرڈ اے سنیک انٹرڈ ان دی روم آف گاندھی صاحب اینڈ ڈڈ ناٹ ہارم ہم, یور کمنٹس. اب ذرا غور کیجیے گا, آئی ایم شیور یو ویری اٹینٹیو آلریڈی. بٹ 2 لفظوں میں کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یس پروفیشنل ایٹیکیٹ. دونوں زہریلے ہیں, دونوں خطرناک ہیں, دونوں لحاظ کرتے ہیں دوسرے کا. کہتے ہیں یہ دیکھیں میں حیران ہو گیا. یہ انگریزی اچھی بلی تھوڑی سی میں نے پڑھی بھی اور پڑھائی بھی, لیکن یہ جملہ ذرا آپ غور کیجیے گا. کہتے ہیں ایک دفعہ گاندھی صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی, پلان تھی, تو ایک جرنلسٹ نے کہا مسٹر جناح ڈو یو وش ٹو سی مسٹر گاندھی. تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں willing to see Mr. Gandhi but you can't say I wish to see him. Look at the thin line between willing to see and wish to see. Amazing. Most ethical leader جی, اس سے زیادہ گریس کا پولیٹیشین آپ ڈھونڈ کے مجھے دکھائے گا اور مجھے ضرور بتائے گا, میں اللہ سے میرا نمبر لے, مجھے ضرور بتائے گا کہ اس سے بھی زیادہ میں نے بڑے لیڈر پڑھے ہیں دنیا جہان میں. بتاتا ہوں میں کیسے. اور دیکھیں آج کل سے ذرا خود ہی کمپیئر کر لیجیے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. We all know کہ مسز ماؤنٹ بیٹن اور نہرو صاحب کے درمیان کوئی ایسے تعلقات تھے جو ہم آج کھل کے ذکر نہیں کر سکتے.
they had intimate relations, they used to write letters to each other. جب قائد اعظم کی بیٹی نے شادی کر لی پارسی سے تو ہندوؤں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جناح صاحب کو کہ جو شخص اپنی بیٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس نے 9 کروڑ مسلمانوں کو کیا کنٹرول کرنا ہے. تو he never responded. A time came 1946. لیاقت علی خان کے پاس وہ خط ہاتھ چڑھ گئے جو ان دونوں کے درمیان لکھے گئے تھے مسز ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے درمیان. وہ خط لے کے لیاقت علی خان صاحب آ گئے قائد اعظم کے پاس اور آگے کہا کہ سر دیکھیں اب ہمارے ہاتھ چڑھا, وہی بریکنگ نیوز جیسے کلپ سے بات پہ چڑھ جاتا ہے. انہوں نے کہا اب ہمارے ہاتھ یہ خط آ گئے ہیں, ناؤ وی کین کویٹ جو آپ کے ساتھ انہوں نے امبیرسمنٹ کریٹ کی. Look at the grace, look at the sentence that he spoke, amazing. کہتے ہیں should I use blackmail against my political opponent? History is made by the will and want of millions of people, not some letters of blackmail. اور انہوں نے خط جلوا دیے. How can somebody do it? انسپریشن ان کی کیا تھی جی؟ علامہ اقبال بہت بڑے انسپریشن تھے اور میں بہت سارے دی ادر ڈے میں نے یہ جسٹس ناصرہ کے سامنے بھی یہ سنایا. شی واز amongst the audience, I had the honor. تو ان کو میں نے یہ سنایا جو ابھی میں بتانے لگا ہوں کہ نہرو نے ریئلائز کیا کہ گاندھی انکویسچنیبل ایک لیڈر بن گیا مسلمانوں. لیڈرشپ کا نام آتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب تو کچھ ڈسپیوٹ پیدا کریں, کوئی پیرلل لیڈرشپ پیدا کریں, کچھ نہ کچھ کریں. تو نہرو ملنے گیا علامہ اقبال سے اور نے کہا کہ مسٹر علامہ صاحب اصل تو مفکر آپ ہیں مسلمانوں کے, رہنما آپ ہیں, روشنی آپ کی ہے, خیالات آپ کے ہیں, تو یہ جناح صاحب تو صرف اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو وائی ڈونٹ یو ٹیک اوور دا لیڈ. تو علامہ اقبال نے کہا کہ میں جس فوج کا جناح سپہ سالار ہے میں اس کا ادنا سا ایک سپاہی, میری یہ بات. تو اتنی بڑائی ان کی بھی ہے کہ انہوں نے وہ ٹریپ نہیں لیا. کلوزنگ سے کوئی ہم 10-12 منٹ میں ختم کریں گے انشاءاللہ. آخری دنوں میں زیارت میں تھے, نیک بے ہوش رہتے تھے, نڈال, اور شاید آپ لوگوں سے پتہ بھی نہ ہو 70 پاؤنڈ وزن تھا ان کا جی ڈیتھ کے وقت, اسکیلیٹن 6 فیٹ پلس. سگار نہیں چھوڑا آخری دم تک, جب بھی ہوش میں جاتا تھا سگار ضرور پیتے تھے. ایک دن تھوڑے فریش تھے, لان میں بیٹھے تھے, اے ڈی سی کو بلایا اور کہتے ہیں کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کی بیسک انٹائٹلمنٹ ہے, اس کے تحت آپ کے بل سگار کے ادا ہو چکے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں سارے بل لے کے. وہ سارے بل لائے, اپنی پرسنل چیک بک سے سارا ایکسپینس کاٹا اور اس کو کہتے ہیں smoking a cigar is a bad habit, why should my nation pay for my bad habits. یہ شخص آخری دن میں کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا. ڈاکٹروں نے فاطمہ جناح کو کہا کہ اگر انہوں نے کھانا نہ کھایا تو ان کی زندگی کو بیماری کی نسبت کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے, بیکاز ہی از لوزنگ ویٹ. ان کو کھلا دیں کسی طریقے سے کچھ. نہیں مانتے تھے کھانا کھانا. فاطمہ جناح نے اے ڈی سی سے پوچھا کہ ہم کیا کریں. اے ڈی سی کو یاد آیا کہ لاہور میں جب قائد تشریف لے جاتے ہیں جناح ہاؤس, جن لوگوں نے مال آف لاہور دیکھا اس کے سامنے بیٹھ, جہاں کورٹ پارٹنر کا گھر ہے کونے میں, جہاں جناح کی تصویریں لگی ہیں, اگر آپ ایئرپورٹ جائیں وہ جناح صاحب کا گھر تھا. اور وہاں جب رہتے تھے تو انہیں پرماننٹ اسٹاف نے رکھا ہوا تھا. پمدوٹ ہاؤس سے فلاں باورچی تھا ان کا ایک پسندیدہ, اس کو بلا لیتے تھے, وہ کھانا بناتا. اے ڈی سی نے فاطمہ جناح کو کہا کہ ہم اس باورچی کو بلا لیتے ہیں بغیر جناح صاحب کو بتایا تو بلوانے نہیں دیں گے. تو اس کو جہاز کی ٹکٹ بھیجی, کوئٹہ بلایا گیا, کوئٹہ سے زیارت, اس نے کھانا بنایا. فاطمہ جناح نے اس کو کہا کہ جو بیسٹ ڈش تم بنا سکتے ہو قائد کی فیوریٹ وہ بناؤ تاکہ ہم نے کھلانا. اس نے بنائی, بہن کھانا اندر لے گئی اور ضد کی کہ آپ چکھے ضرور اس کو. میں چکھا اور وہ بڑی حیران ہوئی کہ وہ کھاتے چلے گئے, پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. باہر بہت خوشی کا سامان تھا کہ اتنے دنوں بعد جناح صاحب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا. قائد اعظم کا روب اور عزت اتنی کہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. اے ڈی سی نے کہا سر وہ لاہور والا جو ممدوٹ ہاؤس کا باورچی ہے وہ آپ کی صحت اتنی خراب تھی ہم نے اس کو بلا لیا. کہتے اس کو بلایا, اس کو کیش انعام دیا. کیش انعام دینے کے بعد اپنی ذاتی چیک بک سے چیک کاٹا اور انگریزی میں اے ڈی سی کو کیا کہتے ہیں ذرا وہ کہتے ہیں send it back, this is a poor nation which cannot afford this luxury because of the taste of my mouth. Just a minute. He is the founder of Pakistan. He is the founder of Pakistan. یہ ذہن میں رکھیے گا, ایک باورچی کا بھی کہنے کے موقع. پرنسپلز اینڈ پولیٹیشین, میں یہ دیکھیے ایک دفعہ کانوائے جا رہا تھا, کانوائے کے بہت بڑا کسی نے شہنشاہ ہند لکھ کے لگایا ہوا قائد اعظم کی شان میں. تو کانوائے رکوا لیا, رکوا کے کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا. اس نے کہا جی یہ ہے مسلمانوں کی خواہش ہے. انہوں نے کہا اس کو اتارو تو کانوائے موو کرے گا, کیونکہ میں مسلمانوں کا منتخب نمائندہ ہوں, جب تک وہ چاہیں گے میں رہوں گا, میرے خاندان سے آگے اس کو کوئی کیری فارورڈ نہیں.
صرف اصول پسندی دیکھیں پالیٹیشن. اب آتے ہیں جی یہ دس سبجیکٹ شوڈ بی کلوز ٹو یور ہارٹس. The lady sitting in the front, people say کہ اس بندے میں جذبات ہی نہیں تھے جی, ایموشنل نہیں تھا, سینٹیمنٹ نہیں تھا, never loved his wife. میں ذرا آپ کو گزارش کرنے لگا, یہ ایک کتاب چھپی ہے تھوڑے سے پہلے انڈیا میں, ایک شیلا ریڈی خاتون نے اسے لکھی ہے, about 400 pages. I just went through it. The name is Mr. and Mrs. Jinnah, The Marriage That Shook India. آپ دیکھیے, میں آپ کے پاس ود پروف بات کرنے لگا ہوں کہ آج سے 104 سال پہلے قائدین کی شادی ہوئی تھی, آج 1918. اپنی بیوی کو حق مہر میں لکھتے ہیں 1001 روپیہ اور منہ دکھائی دیتے ہیں 1,25,000 روپیہ. 104 سال پہلے, ذرا کیلکولیٹ کر لیں کہ کیا اماؤنٹ ہوگی اس زمانے. دیٹ واز his love for his wife. رسپیکٹ کا یہ عالم تھا. میں ضرور بتاتا چلوں آپ کے آنر میں, لیڈی وہ ویسٹرن ڈریس پہنتی تھی موسٹلی, شولڈر لیس جس کو کہتے ہیں, یا کم وہ ہوتا تھا, کورڈ شولڈر کم ہوتے تھے. گورنر نے, وائس رائے نے بلایا اپنے گھر میں ڈنر کے لیے قائد اعظم کو, فارمل لیڈ آؤٹ. مسز جناح نے اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب مسز بیگم جو تھی وائس رائے کی, اس نے تھوڑا سوچا کہ یہ تھوڑا سرکاسٹک ہونے کا اچھا ٹائم ہے, تھوڑا حساب کریں. تو اس نے اپنے ویٹر کو کہا کہ برنگ سم شال فار مسز جناح, کہ کچھ لا کے دو, اس کو سردی لگ رہی ہو. آپ اندازہ لگائے, جناح صاحب اسٹوڈ اپ, بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہتے ہیں مسز جناح would manage whatever she wants to have. You don't need to ask her. Left the dinner and never came back. The worst was next. Respect for his wife. قبر پہ ایم سی چاگلا ہندوستان کے فارن منسٹر بنے تھے, یہ ان کے اسسٹنٹ وکیل تھے, اور مرنے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جو ایک آنکھ کو دیکھا عالم کہتے ہیں جناح جب بریل ہو رہا تھا تو کہتے ہیں جناح like a statue throughout the proceeding, but when asked to throw the dust on the grave he broke down and wept. That was the only time when I found Jinnah betrayed some shadow of human weakness. کہتے ہیں جی یہ زندگی میں شاید ہی ہوئے ہوں. پاکستان بن گیا, بامبے سے ایئرپورٹ جا رہے ہیں, جہاز تیار ہے پاکستان آنے کے لیے. رستے میں ایک جرنلسٹ ساتھ ہے, اس نے کہا مسٹر جناح how do you feel taking off for an independent homeland? اس نے کہا I'm feeling great but I'm leaving my biggest treasure behind. سب سے قیمتی خزانہ پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں. تو بامبے ہاؤس جس میں رہتے تھے وہ بڑا مہنگا تھا, اس طرح کا یہ گھر تھا جو گھر اندر تھا, جو یہ دس از دی ہاؤس دیٹ ہی واز لیونگ. تو اس نے کہا کہ مسٹر جناح واٹ از ون بامبے ہاؤس, وین یو آر گیٹنگ اے ہول کنٹری یو آر ورried اباؤٹ ون بامبے ہاؤس. یہ بامبے ہاؤس کو آج ہندوستان میں اینیمی پراپرٹی ڈکلیئر کر کے سیز کیا ہوا ہے, پاکستان کو نہیں دیا ہوا. تو قائد اعظم نے اس جرنلسٹ کو کہا کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بامبے ہاؤس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ڈاٹر. آخر میں جی میں آپ سے اس کی سیلفلیسنس کا بتانا چاہتا ہوں. اپنی جائیداد کو 3 حصوں میں بانٹا. ذرا غور کریں کیا کہیں. ایک حصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, ایک حصہ اسلامیہ کالج پشاور, اور تیسرا حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی. تینوں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, اور لاسٹ والا جہاں وہ خود تعلیم حاصل کی تھی. لک ایٹ ہز ڈیووشن اینڈ کلیئرٹی آف مائنڈ. باقی بہنوں کو وظیفہ لگا دیا اس پر. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا, آخر میں جی 3-4 منٹ میں, علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ why are you after him? تم اتنے بریلینٹ ہو, why are you after him? اور اسی کے پیچھے کیوں پڑے؟ قائد اعظم تھوڑا ناراض پریشان ہو کے مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے رویے سے لندن سیٹل ہو گئے تھے جا کے 1936 میں. تو علامہ وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ تم واپس جاؤ. تو ایک دفعہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا مسٹر جناح why are you after مسٹر علامہ صاحب کیوں آپ جناب کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہی واپس جائے؟ درجنوں مسلمان لیڈر ہیں ہندوستان میں. تو علامہ اقبال نے کہا تھا because of 2 reasons. He has supreme integrity and he is not purchasable. اب میں آتا ہوں unpurchasable کا کیا تھا. آخری دنوں میں جب پاکستان بننا ٹھہر گیا تو نہرو قائد اعظم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا مسٹر جناح جو چاہیے آپ لینے کو تیار ہے, منسٹریز یہ وہ پرمنٹ شرط. آج کل کے پالیٹکس سے کمپیئر کریں کہ کہاں جا کے سیٹلمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت بن جاتی ہے. تو قائد اعظم کے پاس وہ آیا, اس نے کہا اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ آئی گیٹ یو بٹ ڈونٹ ڈیوائڈ دا کنٹری. اس نے کہا نو, نہیں مانا. ماؤنٹ بیٹن نے گھر بلایا, بوائس نے گھر بلایا, ناراض ہو کے واپس آ گئے, نہیں مانے. گاندھی آیا آخر میں اور اس نے آ کے آفر کیا کیا, ذرا ملاحظہ کریں آفر کیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ if you forego Pakistan we are ready to make you the first prime minister of all India. all India KPK سے لے کے بنگلہ دیش تک.
بچوں کو بتاتے نہیں. بچوں کے ذہنوں میں وہم پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں جنہوں نے اپنے لالچ میں بنایا تھا, شاید کوئی انٹرسٹ ہوگی یا پاور کا شوق ہوگا. اگر خواتین حضرات پاور کا شوق ہوتا, he's been offered the first prize all India. جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں what you demand from me belongs to my nation. And as a trustee, I cannot give you what is a trust. Had he sold the trust, today we would not get together like this. We would only remember him in the books, Mr. Mohammad Ali Jinnah, the first Prime Minister of India. Thank you very much. This was a humble tribute in the honor of the greatest leader in the modern Muslim history who created Pakistan out of his sheer determination, remarkable selflessness and extreme devotion. This is a website that I'm running for the last about 12 years, myjinnah.com. It has a Facebook. I'm not doing it commercially. I don't get money from somebody. People do want to support it financially, but میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ میں کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لیتا. بہت میں یو کے یو ایس سے گیا تو یو کے میں آخری 1 منٹ مجھے یو کے یو ایس سے میں لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ آئے ہیں پاکستانی کمیونٹی میں, جیسے آپ لوگ ہیں ادھر زیادہ تھے, لیکچر دے کے چلے جائیں گے تو ہمارے بچے نہیں آ سکے, بیویاں جاب پہ ہے, فلانا ہے, تو کوئی ایسا کریں کہ ہم بچوں کو بعد میں بھی کر سکیں. So I came back very reluctantly. I was not interested to make a YouTube channel. Now I'm running for the last 3 years. COVID ہو گیا, پھر میں نے سیکھ لیا. So since then it has some military document, Janazah document, everything it has, and as a tribute, and I wish to just thank everyone. Way forward یہ ہم اون کریں. جو میں تو اپنے طور پہ یہ کوئی بڑا کریڈٹ نہیں لیتا, میں آج تک اس جناح صاحب کو پچھلے کوئی 16-17 سال سے لیکچر دے رہا ہوں. میری یہ شرط ہوتی ہے کہ I will not charge anything. لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہمارا ٹریننگ کا فنڈ ہوتا ہے, ہم اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں ٹرینر کو. میں نے کہا جی ڈونٹ کل مائی پرائڈ. I take a pride that I've never charged. Because as an air commodore یا ستارے بسالت یا ستارے امتیاز سب کچھ اسی وجہ سے, اس کا مجھے کوئی شک نہیں. Thank you.